अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पिछले हफ्ते के जितने इश्यूज थे, मेरा ज़ाती हमारा ख्याल था कि इस दफ़ा तज्जिया निगारों के साथ तज्जिया किया जाए, एनालिसिस करें कि हालात थे क्या, बने क्या और आगे किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं। जो मेन इश्यूज आपने पिछले हफ्ते में देखे, हुसैन नवाज साहब की तस्वीर का एक बहुत बड़ा मसला बना दिया गया। JIT पर जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, हुकूमती जो मेंबरान हैं उनकी जानिब से, यहां तक कि जमीन तंग कर दी गई JIT के मेंबरान के लिए, वो किस तरफ मामला जाएगा। शहबाज शरीफ साहब का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि बंदूक एक खानदान पर सुप्रीम कोर्ट ने तानी हुई है, यानी सुप्रीम कोर्ट पर ये इल्जाम, और निहाल हाशमी साहब का मामला, और दूसरी तरफ एक तहरीक इंसाफ में जो लोग अब शामिल हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, वो भी मैं चाहूंगा कि हम डिस्कस करें कि ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी का लेबल उतार के अगर PTI पर लगाया जाए तो शायद गलत नहीं होगा, ये लेबल बड़ा फिट बैठेगा उस पार्टी के ऊपर। सारी पीपल्स पार्टी लगता है छोड़कर इमरान खान साहब के साथ चली। समी इब्राहिम साहब मौजूद है, फहद हुसैन साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे, और या मकबूल जान साहब होंगे हमारे साथ लाहौर से, और आरिफ भट्टी साहब भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे। फहद साहब, आपसे आगाज करूंगा प्रोग्राम का। शुरू करेंगे हुसैन नवाज की तस्वीर। सर, आपके लिए कितना बड़ा फहद साहब ये मसला, ये तस्वीर है, इसकी लीकेज आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज हो गई है पूरी जो इन्वेस्टिगेशन? काशिफ, मेरा ख्याल है वो ज्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाए, क्योंकि एक तस्वीर से इतना बड़ा इंपैक्ट तो नहीं हो सकता, मगर ये जरूर है कि जिस तरीके से PMLN जो है वो JIT की क्रेडिबिलिटी पर रोजाना ज़रबें लगा रही है, तो उसमें ये एक ज़रब है, और अगर ये ज़रबें मुस्तकिल लगती गई तो शायद गवर्नमेंट का ये प्लान है या गवर्नमेंट की उम्मीद है कि एट सम पॉइंट वो इतनी ज़रबें लगें कि उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो शैटर हो जाए। उसमें ये तस्वीर शायद से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, और उसको वो भरपूर तरीके से फायदा उठा रहे हैं। और अब हम देखा, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी उसका जिक्र हो गया, रिपोर्ट भी मांग ली गई है। फहद साहब, इसका मकसद आपकी नजर में क्या? आपका मकसद, इसका नजर आपको मकसद ये आ रहा है कि कोई ऐसी ब्रीच हुई है सिक्योरिटी की या तजलील हुई है हुसैन नवाज की इस तस्वीर से? आपको लगता है कि पॉलिटिकल गेम प्लेइंग के लिए या सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक इशू मिला है जिसको सियासत के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? मेरा ख्याल है इट्स अ बिट ऑफ बोथ, दोनों चीजें हुई हैं। देखें, एक पहली चीज के इस तरह की तस्वीर सामने आना वो हमेशा दी जाती है। आपको याद होगा काशिफ साहब के ये पहले भी माजी में भी हुआ है, जो JITs हुई हैं उनकी वीडियोस भी बाहर आई हैं, वो दी जाती हैं, और आमतौर पर मीडिया में हमें पता होता है कि वो कहां से आई है। लेकिन इस बारी जाहिर बात है ये लीक की गई है, ये गलती से या बगैर इरादा किए नहीं हुई। तो पहला तो ये इससे कम से कम ये सवाल जरूर उठता है कि ये क्यों की गई, इंटेंशन क्या था। दूसरा ये कि जब ये हो गई है तो अब इसका एक सियासी गेम चल रही है, उसमें इसका भरपूर तरीके से गवर्नमेंट फायदा उठाएगी, और वो उठा रही है, और इसकी तस्वीर की मदद से वो मेरे ख्याल कोशिश ये कर रहे हैं कि एक लास्टिंग इमेज बन जाए कि देखिए हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और ये फोटो उसका सबूत है। पर मेरा जाती समी इब्राहिम साहब, जाती ख्याल ये कि पाकिस्तान में जिस किस्म के इमेजेस किसी भी इन्वेस्टिगेशन से जोड़े जाते हैं ना, दिस इज फार फ्रॉम इट। अगर आप इसको देखें, जिस तरह हुसैन नवाज साहब कुर्सी और बैठे हैं, एक उमूमी तासुर ये है कि AC भी ऑन होगा, अगर हम तस्वीर चला सकें जी, तो साथ में नोट पैड पड़ा, एक कमरा है, कमरे में साथ मेज पड़ा है। वो इन्वेस्टिगेशन इससे ज्यादा बुरे माहौल में पाकिस्तान में होती है। ये बड़ा अच्छा माहौल है जो उनको दिया गया है। साथ ये तस्वीर देखें, मैं चाहता हूं कि ये तस्वीर देखें, उसके बाद मैं आपको रिमार्क्स सुनवाना चाहूंगा। जिस किस्म के रिमार्क्स इसके ऊपर दिए गए, 007 फिल्म, थ्रिलर फिल्म का सीन है, कसाई की दुकान है, वो लोग जो एम्बुलेंसेस भेज रहे हैं वो एम्बुलेंस में जाएंगे, ये धमकियां भी दी जा रही है। सुनिए उसके बाद क्या कहा। ये कोई JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है कि सनसनी फैलाई जा रही है? वो तस्वीर जो हुसैन नवाज शरीफ साहब की जारी की गई, वो वेटिंग एरिया की तस्वीर नहीं थी, वो तस्वीर इंटेरोगेशन रूम की। सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज है, ये एम्बुलेंस स्कैंडल जो है इसकी भी तहकीक करें। हम यहाँ इंसाफ की तलाश के लिए आते हैं, और तस्वीर को रिलीज करके हमारी तस्दीक करने की कोशिश की गई। शरीफ फैमिली को ये कह रही है कि जी अपने खिलाफ कोई सबूत लेके आए, ताकि हम जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर सकें। ये दुनिया का, मैं समझता हूँ कि ये कोई अनोखा एहतसाब हो रहा है, अनोखी इंक्वायरी हो रही है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम उसे कहा जा रहा है कि अपने खिलाफ जो है वो सबूत लेके आओ। अगर इन चीज़ों का जवाब नहीं दिया गया
تو پھر میں سمجھتا ہوں اسی ایمبولینس میں یہی تصویر وہیں جائے گی جہاں پر سمن آیا، کیونکہ ان کو سمن کیا جائے گا۔ 7 گھنٹے تک پتہ نہیں ہے حاکم وقت کی فیملی کو کہ اس کے بچے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہاں پر تذلیل کرنے کا اڈا نہیں ہم تسلیم کرتے۔ یہ جو JIT ہے یہ انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے یا کسائی کی دکان ہے؟ یا جانبدار ہے یا پھر یہ نااہل ہے۔ JIT سپریم کورٹ نے بنائی۔ دیکھیں یہ جو سارا انہوں نے اس وقت آپ ان کی ساری گفتگو آپ نے سنوائی ہے، یہ اس لیے ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کو ان کے جوابات نہیں ہیں، ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے۔ ابھی فہد صاحب کہہ رہے تھے نا کہ فائدہ ہوگا اس کا، اور ان کو مسلم لیگ نون کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کسی آدمی سے بھی جو انڈیپینڈنٹ ہے، ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے۔ اگر آپ انویسٹیگیشن کو متنازع بنا کے اس سے بائیکاٹ کریں گے، اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کا پولیٹیکل فائدہ ہوگا، آپ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ مظلوم ہیں، اب وہ بات نہیں ہے۔ یہ کیس پاکستان کی ایجنسیز نے نہیں بنایا، پاناما ایک انٹرنیشنل سکینڈل ہے، اس میں نام آیا۔ آپ کو فلیٹس کی جو منی ٹریل ہے وہ دینی ہوگی، اگر آپ نہیں دیں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ بات اپنے ووٹر کو بتائی جاتی ہے۔ بٹی صاحب سے میں بٹی صاحب کو جاتا ہوں اسی سوال کو لے کے۔ بٹی صاحب، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ PTI کا اپنے ووٹر کو یہ بتائے گی دیکھیں ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، نون ووٹر کو بتائے گی اپنے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا، وہ حالانکہ 3 نسلوں کا سوال مجھے نہیں سمجھ آئی وہ 3 نسلوں کا کون سا جواب ہے جو دیا گیا ہے۔ کوئی ایک کاغذ ہوتا جو دیا جاتا، کہتے یہ ان کا تھا، یہ میاں صاحب کا ہے، یہ حسین نواز کا، یہ ہماری ٹیکس سٹیٹمنٹس ہیں، یہ ہوتے ہیں جواب جس میں ڈاکیومنٹڈ ایویڈنسز ہوتے ہیں۔ لیکن اپنی وہ جو میں بھی میرا خیال ہے انہوں نے پالیٹکس میں ایک راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طریقے سے اس کو متنازع کر کے ہم اس میں سے اپنا سیاسی فائدہ نکلے ہیں اس JIT اور انویسٹیگیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف، آج آپ نے بڑے خوبصورت کلپ سنائے ہیں۔ گزارش یہ ہے یہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ پاکستان میں انویسٹیگیشن کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ایک گائیں چور پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کس قسم کی 3rd ڈگری کا سلوک ہوتا ہے، سائیکل چور پکڑا جائے تو کیسا ہوتا ہے، ایک پھل فروش 1 روپیہ زیادہ قیمت دے دے تو اس کو حوالات میں کس طرح رکھا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کو فائدہ ہوگا، میں ویسے آپ کو ایک بات بٹی صاحب ایک چیز ایڈ کر لیں، زرداری صاحب پر میرا خیال ہے سائیکل چوری کا بھی مقدمہ بنا تھا اور تھوڑی سی چرس بھی شاید ان سے کسی ایک مقدمے میں برآمد ہوئی۔ میرا خیال ہے نظر محمد گوندل صاحب ڈالی گئی، بھینس چوری ڈالی گئی، بھینس کی چوری کی ہے۔ نظر محمد گوندل صاحب پہ جو مقدمہ تھا وہ اس چیز کا تھا، چوتھی زہر لائی پہ بھینس چوری کا ڈالا گیا تھا مقدمہ، بڑا مشہور مقدمہ ہے۔ کاشف صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ پوری دنیا کو، پاکستان کو پتا کہ پاکستان میں انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور یہ اس سے کیا کی جاتی ہے۔ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو نو کو فائدہ ہوگا، وہ یاد رکھ لیں خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا اگر مسلم لیگ اس نان ایشو کو جو تصویر والی ہے، کیا ایٹمی راز افشا کر دی ہے اس تصویر میں؟ مجھے بتائیں کیا پاکستان کی سلامتی خدا نہ خواستہ خطرے میں چلے گئی ہے اس تصویر کے سامنے آنے سے؟ کیا پاکستان کی ہمسائے ملک کے ساتھ جنگ ہونے کا خطرہ ہے اس تصویر کے آنے سے؟ اس تصویر کے آنے سے نقصان کیا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ کووں کے چیخنے چلانے سے قافلے نہیں رکا کرتے۔ بے مقصد الزام تراشی سے میں نہیں سمجھتا JIT اپنا کام روک دے گی۔ یہ میری اپنی رائے ہے۔ یہ اپنی اب ہارا جواریہ ہوتا ہے نا جو پنجابی میں کہتے ہیں، وہ سب کچھ ہی ہارنے میں تولا ہوتا ہے۔ میری صرف گزارش ہے، ایک دن کا سوال تھا، یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے فرمایا کہ ہم سے ثبوت مانگ رہے ہیں۔ بھائی پہلے دن آپ منی ٹریل لے جاتے سپریم کورٹ، اور جو مے فیل کے فلیٹ ہے ان کی ملکیت کا ثبوت لے جاتے، اگلے دن آپ کے حق میں اسی وقت فیصلہ آ جاتا۔ آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ 1 گھنٹے کے کام کو آپ نے 1 سال اور 3 ماہ گزار دیے ہیں، اور صفائی ہمیشہ ملزم نے دینی ہوتی ہے۔ میرے بھائی آج تک پاکستان کا قانون بتاتے مجھے آپ نیب لا بٹی صاحب نیب لا میں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا صفائی ملزم نے دینی ہے، وہ نیب کے قانون ہے، وہ بھی آرٹیکل 9 کے تحت اگر آپ کے پاس سے کوئی جائیداد برآمد ہو جائے۔ سمی صاحب میں صابر صاحب میں دوسرا بھی کاشف صاحب آ رہا ہے، عادت پہ گئی ہے، رپورٹر نہیں ہے، آف دا ریکارڈ ہے، عادت پہ گئی ہے انہوں نے تہاڈی۔ جی جی نہیں کاشف بھائی، یہ اینٹی کرپشن ایکٹ بھی ہے۔ اگر میں نے پراپرٹی اپنی انکم سے 10 گنا زیادہ بنا دی ہے، جی وہ نیب کا آرٹیکل 9 ہر صوبے میں ہے، آرٹیکل 9 آئے گا نا اس میں ہوتا ہے کہ پھر آپ ثابت کریں گے۔ اس تصویر میں مجھے تو بتائیں کیا خدا نہ خواستہ کعبے کی بے حرمتی کی گئی ہے؟ اس میں ہے کیا تصویر میں؟ آپ زرداری صاحب کی تصویر نکالیں کاشف بھائی، زبان کاٹی جا رہی ہے۔ یار کچھ تو شرم حیا کرو۔
اور کچھ تو خدا کا خوف اب کرو ہم نے کل بھی یہ دکھایا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی فوٹیج دیکھیں, یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی فات صاحب علی موسیٰ گیلانی, یہ اگر کوئی دیکھے تو لازمی یہ کہے گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اگر حاکم وقت کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے جو علی موسیٰ گیلانی صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا, کس طرح ان کی گاڑی میں گھسے سارے پولیس والے ان کو گرفتار کرنے کے لیے, اس کو دیکھ کے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. سر حکومت کا, حکمران کا, یعنی حاکم وقت کا کرائنگ فاؤل کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کیا سگنیفائی کرتا ہے پاکستان جیسے ماحول میں, پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر نہ ادارے آزاد ہیں, جہاں ادارے آپ کے ساتھ, یہ علی موسیٰ گیلانی ہیں جن کو نکالا جائے گا باہر گھسیٹ کے اس گاڑی کے اندر سے, والد وزیر اعظم پاکستان. سو مجھے یہ بتائیے گا صاحب فہد صاحب کہ کس وجہ سے حکومت یہ کر رہی ہے. حکومت تو پاکستان میں سب کچھ کنٹرول کرتی ہے عمومی طور پر. کاشف صاحب دیکھیں اس میں دو سیپریٹ پہلو ہیں. ابھی جو بھٹی صاحب بات کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے, بھٹی صاحب کا ایک بڑا ہی یعنی کہ ایک کلرفل انداز ہے اس چیز کو بیان کرنے کا, اور ان کی بات میں نارملی بڑا وزن ہوتا ہے. لیکن میرا نقطہ یہ کہ دیکھیں اس کو آپ دو پہلو سے دیکھیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ کیا ہو رہا ہے. اب جو آپ نے اگزامپل دی, جس طرح آپ نے دکھایا جو علی موسیٰ گیلانی والی فوٹیج ہے یا آصف علی زرداری صاحب والی تصاویر تھیں, پوائنٹ ہے کہ کس تصویر میں کتنی شدت ہے, اس میں کتنا زیادہ بروٹیلٹی نظر آ رہی ہے, کچھ میں کم ہے کچھ میں زیادہ ہے. یہ کوسچن میرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ نہیں کہ کس میں زیادہ زیادتی ہے. دا فیکٹ کہ اس تصویر کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے لیے پولیٹیکل گینز کے لیے, کریٹ کرنے کے لیے, سیاسی گینز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو میرا خیال ہے ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل گیم میں یہ ایک حربہ ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے جو منطق ہے وہ منطق, چاہے بعد میں وہ منطق غلط ہو, لیکن منطق نظر یہ آ رہی ہے کہ اس تصویر کو استعمال کر کے اس ساری صورتحال کو ایک سیاسی رنگ دیا جائے جس سے حکومت کو سیاسی فائدہ ہو. یہ منطق ہے. اب یہ منطق اگر غلط ہو گئی یا اس کا امپیکٹ نہ ہوا تو وہ ظاہر بات ہے وہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کچھ دنوں میں. جی لیکن وہ آپ فہد صاحب کا نقطہ یہ ہے, ایک سیکنڈ بٹی صاحب, ایک سیکنڈ رک جائیں, ایک سیکنڈ بٹی صاحب, ایک سیکنڈ رک جائیں. میں فہد صاحب کا نقطہ دوبارہ سمجھا دوں, مجھے پتا تھا تو انہوں ذرا مشکل ہو. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعت کسی بھی سچویشن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. دس از واٹ پی ایم ایل این از ڈوئنگ. فار ایگزامپل مثلاً پیپلز پارٹی, حالانکہ آج تک پاکستان میں کسی کا احتساب نہیں ہوا, لیکن دونوں سیاسی جماعتیں کہتے ہیں ہمارا بہت احتساب ہوا ہے پاکستان. پرویز مشرف صاحب نے ہمارا احتساب کر لیا, حالانکہ خود یہ آج میں جیو کے اوپر ایک رپورٹ دیکھ رہا جس میں یہ آرڈر دیا گیا تھا, جب ڈیل ہوئی اور باہر جانے کا فیصلہ ہوا تو یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ احتساب روک دیا جائے. اور یہ بات شاہد عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھی. جنرل شاہد عزیز نے کہا, میں نے یہ کہا بھی, انہوں نے کہا نہیں جی, اور انہوں نے شاہد ندیم ملک صاحب جب آج ٹی وی میں تھے ان کے انٹرویو میں کہا تھا شاہد عزیز صاحب نے کہ اس وقت پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ ہمیں بعد میں پولیٹیکل بارگیننگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں چیزیں, برائے مہربانی آپ انویسٹیگیشنز کو روک دیں. جی بٹی صاحب. اچھا میرے سویٹ بردر ایک سوال تو کرنے دیں. جی جی. ایک تو آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ میں وہ ویڈیو تمام ڈاکٹر عاصم کی دکھانے پہ مجبور ہو جاؤں گا. اس کا مطلب پریس کانفرنس نہیں, میرے خیال ہے اسمبلی کے فلور پہ کہا, یہی ہے اسمبلی کے فلور پہ کہا. اچھا دوسرا, میں فہد حسین صاحب سے آج بات چھوڑتا ہوں, یہ بڑی بیلنس بات کرتے ہیں. اگر کیا میاں نواز شریف پہلے دن خود وہ یا ان کے بچے منی ٹریل کے تمام ثبوت لے جا کر اور بے فلیٹ کے ثبوت سپریم کورٹ میں جمع کرا دیتے, کیا یہ کیس آگے چلتا؟ حل تو اس کا بالکل سمپل تھا کہ جناب یہ ہم نے چیزیں. بھٹی صاحب اگر وہ ثبوت دیتے ہیں چھولے بانٹ رہے ہونا سی ایسی تھوڑی بات ہے. مجھے فہد حسین صاحب سے پوچھنے دینا. جی مجھے فہد حسین صاحب سے میرے بڑے پیارے ہیں, یہ بات مجھے پتا بیلنس کریں گے. کیوں بھائی فہد بھائی, پھر بات آگے آج چلنی تھی, آج یہ گفتگو نہیں ہونی تھی اگر وہ یہ کر دیتے ایسے. بھٹی صاحب آپ کا جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کی جو منطق ہے وہ اس میں بڑا وزن ہے, لیکن اس میں دیکھیں پوائنٹ یہ ہے, اور اگین اب ہم تھوڑا سا اس قانونی بحث میں چلے جائیں گے جو پہلے بھی ہم کرتے رہے. وہ جو بات آپ پہلے کر رہے تھے برڈن آف پروف کی, وہ برڈن آف پروف اس پہ ابھی بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے. اور جو میں نقطہ دوں گا, بہت سارے ایسے شاید لیگل ایکسپرٹس آئیں جو میرے سے اگری نہ کریں, کیونکہ ظاہر بات ہے میں تو وکیل نہیں ہوں, میں نے تو مختلف وکیلوں سے بات کی ہے اور میں سمجھنے کی کوشش کی ہے. ایکسیپٹ فار نیب لا جس کا بھی کاشف ذکر کر رہے تھے, جس میں برڈن آف پروف جو ہے وہ اکیوز کے اوپر ہے, ادروائز برڈن آف پروف اکیوز پہ نہیں ہے. اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے,
ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, مجھے کریکٹ کر دیجئے, کہ یہ جو جی آئی ٹی ہو رہی ہے یہ نیب لا کے تحت نہیں ہو رہی, وچ مینز کہ اگر اس 60 دن کی مدت کے بعد جی آئی ٹی ایک رپورٹ لکھ کے سپریم کورٹ کے بعد جاتی ہے اور کہتی ہے جی کہ ان 2 مہینوں میں یہ شریف خاندان اپنی منی ٹریل ثابت نہیں کر پائی, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے پاس پوری ایویڈنس نہیں تھی, لیکن لیک آف ایویڈنس ڈز ناٹ کانسٹیٹیوٹ گلٹ. یہ قانون ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, چنانچہ اس لیے اس میں یہ کہنا کہ جی یہ خود منی ٹریل لے کے آئیں شاید قانونی طور پر شاید مکمل طور پر درست نہ ہو. سر لیکن اس میں جو ایک سیکنڈ سر میں قانونی نقطہ بٹی صاحب میں سمجھ گیا, مجھے صرف اس کا جواب لینے دے. اینٹی کرپشن ایکٹ 1947 منگا لے اور اس میں پڑھ لے کیا لکھا ہوا ہے, اگر نہیں ہوا تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا. یقینی بات ہے, ہمیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. نیب کے قانون کے تحت 1947 سے بلائے, نیب کے قانون کے تحت خصوصاً آرٹیکل 9 کے تحت, میرا if I'm not mistaken آرٹیکل 9 ہی ہے, جس میں اگر آپ کی کوئی پراپرٹی نکلے گی تو پھر بار ثبوت آپ پر ہے, آپ ثابت کریں. لیکن فہد صاحب جب یہ کیس چلتا رہا سپریم کورٹ میں, کورٹ بار بار یہ کہتی رہی, 5 رکنی جو بینچ تھا, کہ بار ثبوت یہاں پہ پہلے کبھی پی ٹی آئی پر آتا ہے کبھی ان پر آتا ہے, یعنی دونوں پارٹیز پر وہ فلوٹنگ, if I'm not mistaken یہ لفظ استعمال کیا تھا آصف سعید کھوسا صاحب نے, کہ دونوں پارٹیوں میں فلوٹ کرتا ہے, کبھی ایک سائڈ پر جاتا ہے کبھی دوسری سائڈ پر جاتا ہے. لیکن جب یہ جے آئی ٹی بنی ہے, یہ کرمنل انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے, اور اب بارے ثبوت مکمل طور پر کیونکہ پی ٹی آئی بیچ میں سے نکال دی گئی ہے, تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے بہت سے لوگوں سے بات کرنے کے بعد کہ شاید اب بارے ثبوت مکمل طور پر شریف خاندان کو دوسرا موقع دیا گیا اپنی صفائی پیش کرنے کا. اب جو آپ نے بات کہی کہ اب جب اگر جے آئی ٹی یہ لکھ کر دیتی ہے کہ ایویڈنس پھر بھی نہیں ملا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ لیک آف ایویڈنس, یعنی ایویڈنس نہیں ہے, ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا بیونڈ اینی ڈاؤٹ, کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ یہ چوری کے پیسے ہیں, کک بیکس کے پیسے ہیں, کرپشن کے پیسے ہیں یا نہیں. تو کورٹ میں 2 جج تو آلریڈی اس بات پہ فیصلہ دے چکے ہیں, اور 3 ججز میں سے کسی ایک نے میں جو ججز جن وکلا سے بات کی ہے, ایک جج نے اور شاید یہ فیصلہ کرنا, اور اعجاز الاحسن صاحب اپنے فیصلے میں نیب کا ذکر کر چکے ہیں, انہوں نے اسی آرٹیکل کا ذکر کیا تھا. سو اب یہ بڑی ٹرکی بات ہوگی کہ کورٹ اس کو دیکھے گی کیسے, کہ کیا یہ برڈن آف پروف شریف خاندان پر ہے, اور اگر وہ اس کو ڈسچارج نہیں کر سکتے, اگر وہ ثبوت نہیں دے سکتے, تو کیا وہ گناہ گار ہیں یا بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ والا کنفیوژن کوئی یہ اب ظاہر ہے یہ ججز یعنی کاشف صاحب, یعنی جو آپ کی بات ہے اس کو اگر میں آگے لے کے چلوں تو اس ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ پیش ہوگی ان 3 ممبر بینچ کے سامنے, ان کے پاس پھر 2 آپشن ہوں گے, یا تو وہ اس رپورٹ کو دیکھیں اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ کریں, یا یہ سوچیں کہ کیا اس رپورٹ میں اتنا مواد ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ گلٹی یا ناٹ گلٹی. اور اگر وہ نہیں ہے تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اس کو ریفرنس بھیجیں ایک احتساب عدالت میں, اور وہاں پہ باقاعدہ ایک ٹرائل شروع ہو, جس ٹرائل کے پھر اپنے ڈائنامکس ہیں, اس میں پروسیکیوشن ہوگا, اس میں ڈیفنس ہوگا, اس میں ایویڈنس آئے گی. یعنی اگر وہ ٹرائل شروع ہوا تو میاں صاحب تو چھلانگے ماریں گے, ان کا تو خیال ہوگا کہ چلو جی فائدہ, اس میں پھر بہت بڑا فائدہ شاید میاں نواز شریف صاحب کا, شریف خاندان خود کو شاید بینیفیشری سمجھے گا اگر یہ, کیونکہ جس طریقے سے ایک ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, میں پھر وہ کہوں گا, 2 ججز آلریڈی فیصلہ دے چکے ہیں, کاشف ان کو ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے. سو جو آپ ریفرنس کی بات کریں, یہ بات ویسے اب بھی وکلا کہتے ہیں کہ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ایک ریفرنس نیب قانون کے تحت بھیج دیا جائے. میرے ساتھ اوریہ صاحب بھی آگے, لیکن بریک کے بعد میں ذرا ول گیٹ بیک پوائنٹس کہ کیا یہ تو ہے قانونی سائیڈ, قانون کی سائیڈ, یہ سائیڈ کے آگے کیا ہونے جا رہا ہے. نون لیگ کیا کر رہی ہے, ذرا اوریہ صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے آ کے. اوریہ صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے پاس. ویلکم بیک ناظرین. اوریہ صاحب, اوریہ مقبول جان صاحب تھوڑا سا لیٹ ہو گئے, لیکن اوریہ صاحب یہ بحث جو چل رہی ہے, سمی صاحب ہیز اے ویری گڈ پوائنٹ. فہد صاحب وہ فیصلے سے کچھ پڑھیں گے, پر میں ذرا اوریہ صاحب کا موقف اس پہ پہلے لے لوں. اوریہ صاحب, یہ جو حکومت کر رہی ہے, اسٹریٹجی کا حصہ ظاہر ہے, پولیٹیکل اسٹریٹجی ہر پارٹی نے بنائی ہے, وہ نکلتے ہیں, پیپلز پارٹی کی بھی ہے, پی ٹی آئی کی بھی ہوگی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے گالی نکالنا, جے آئی ٹی کو متنازع بنانا, کورٹ کو سخت پیغام دینا, نہال ہاشمی صاحب کی تقریر, یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے سارا. لائن ڈراپ ہو گئی اوریہ مقبول جان صاحب کی. You wanted to make a point. یہ کیونکہ بات ہو رہی تھی نا کہ شاید
یہ نیب قوانین کے تحت یہ انکوائری نہیں ہو رہی. اب میں آرڈر کا وہ حصہ میں وہ ڈھونڈ رہا تھا, میں آپ کو اس کی 2 لائنیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ کورٹ آرڈر ہے جس پہ 5 ججز کے دستخط ہیں کاشف. In normal circumstances such exercise could be conducted by the NAB, but when its chairman appears to be indifferent and even unwilling to perform his part, we are constrained to look elsewhere and therefore constitute a joint investigation team comprising the following members. تو یہ نیب کے چیئرمین نے, کیونکہ وہ انویلنگ تھے, قوانین نیب کے ہی ہوں گے. اگر منی ٹریل میاں صاحبان نہیں دیں گے تو پنجابی میں منجی ٹھک گئی. آپ کو یہی میں بات کہہ رہا تھا, قانون طریقہ کار وہی ہے جو نیب کو کرنا چاہیے تھا. نیب کے پاس اس لیے نہیں گیا. فاضل صاحب میں آؤں گا, میں اوریہ صاحب سے ان کا موقف لے لوں, لیکن تو طریقہ کار نیب والا ہی ہے, وجہ بھی نیب والی ہے, لیکن کیونکہ نیب کے چیئرمین اس قسم کے ہیں, اس وجہ سے ادھر نیب کو نہیں بھیجی گئی, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی. اور یہ صاحب یہ سارا یہ جو بیان بازی ہے, یہ نہال ہاشمی صاحب, یہ سارا پولیٹیکل سٹریٹجی کا حصہ ہے جی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قانون کلیئر کر دوں, کیونکہ میں ایک لا گریجویٹ ہوں اور میں نے تقریباً 12 سال جو ہے وہ کورٹ کو پریزائڈ کیا ہے. تو بہت ساری کنفیوژن یہاں پھیلائی جا رہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اختیار ہے نا برڈن آف پروف کا, یہ ایون ایس ایچ او کے پاس بھی ہے. کرمنل پروسیجر کوڈ کا آرٹیکل 54 میرے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں. Any police officer may without an order from a magistrate and without the warrant arrest, اس میں 4th ہے, any person in whose possession anything is found which may reasonably be suspected, of which the burden of proof lies on the person. یہ ہے پاکستان کا کرمنل پروسیجر کوڈ جو کہ انفورسیبل ہے. کاشف عباسی کی گھڑی موجود ہے اور کاشف عباسی کے پاس رسید نہیں ہے, اور کاشف عباسی اس کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیسے خریدی ہے. ایس ایچ او اس کو گرفتار کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا لا ہے 111 انکم ٹیکس کا, جس کے اندر اگر میرے پاس ایک گھر ہے اور میں اپنی مینز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ میں نے گھر کیسے بنایا ہے, تو اریسٹ تو بات کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کنفسکیشن آف دا پراپرٹی اس کے اوپر ہے. یعنی یہ جو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے نا کہ برڈن آف پروف جو ہے یہ کسی اور کے پاس ہوتا ہے, برڈن آف پروف اسی کے پاس ہوتا ہے who possesses the property. اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں سے صرف ایک غلطی ہوئی ہے. 50 سالہ تاریخ کے اندر میاں محمد نواز شریف کی فیملی سے ایک ہی غلطی ہوئی ہے کہ الحمدللہ یہ فلیٹ ہمارے ہیں. اگر یہ غلطی نہ ہوتی کسی کا باپ ان کو جا کے پکڑ نہیں سکتا تھا, کیونکہ منی لانڈرنگ کے بارے میں یا جو وائٹ کالر کرائم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 95% مسئلہ حل ہو جاتا ہے جب آپ پراپرٹی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. 95% مسئلہ آپ کا حل ہے. اچھا اس کے بعد نیب لا کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کیا نیب لا پاکستان کا لا آف دا لینڈ نہیں ہے؟ نہیں مذاق نہیں, ہم یہ چیک کر رہے تھے اور یہ صاحب کہ کون سا لا اپلائی کرے گا. That was a conversation. اچھا اگر سارے لا اگر پاکستان میں قانون چل رہا ہوتا نا تو ایس ایچ او سی آر پی سی کی 54 دفعہ کے تحت صرف ایک گھڑی کے اوپر پکڑ لیتا کہ جناب ہے کتھوں لئی جے کڑی جیڑی پارلیمنٹ جو کھاندے ہو. سر تسی تو بہت ہی سختی شروع کرتی ہے اور یہ صاحب کڑیاں دے پھڑنا شروع کرو گے تو پارلیمنٹ خالی ہو جانی. کی کرتے ہو تسی؟ قانون تو یہی ہے, قانون تو یہی ہے, لیکن قانون پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جب تک ہم امپلیمنٹ ہوتا تھا نا ایس ایچ او, آپ کو پتہ ہے کہ ایس ایچ او جو بندہ جا کے نا کسی گانے والی کے اوپر زیادہ پیسے کرتا تھا نا, ایسا جو جا کے پوچھتا تھا کہ پیسے آئے کہاں سے ہیں. یہ جو ٹپی تھانے کے ایس ایچ او جو ہے اس کے بعد رپورٹ آتی تھی کہ آج اس نے کس گانے والی کو کس بندے نے زیادہ پیسے دیے ہیں. اچھا گانے والے نے پڑھتا سی, گانے والے نے پیسے پھٹانا نے پڑھتا سی. وہ لائسنس اس کے بعد لائسنس ہوتا تھا, اس کے بعد لائسنس ہوتا تھا. سر ویسے چلے اب کمنگ بیک ٹو دا پالیٹکس ایٹ ورک, بیکاز میں ذرا عمران خان صاحب کی جو پارٹی میں لوگ آ رہے ہیں میں ذرا اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. لیکن اوریہ صاحب یہ سارا یہ نہال ہاشمی پارٹ آف اسٹریٹجی, پارٹ آف اے پلان, اے لارجر پلان جو آپ آگے دیکھیں گے انفولڈ ہوتا ہے, سیاسی اسٹریٹجی کا حصہ نہیں. اب اس میں اور کریکٹرز آئیں گے, اور کریکٹرز آئیں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نہال ہاشمی کو
وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا ہمارے ایک ہوتے تھے شیر محمد اختر صاحب, تو ہم پاکستان ٹی ہاؤس میں بیٹھا کرتے تھے, تو بیچارے بڑے اچھے نفسیات دان تھے, ان کا فرائڈ میں کتاب بھی تھی. وہ جب کسی شاعر جو تھا نا اس کے خلاف کو بات کرنی ہوتی تھی نا اس میں کر رہا اجلاس میں, تو وہ ذرا ہکلاتے تھے, وہ کہتے تھے پہ جاؤ. اچھا وہ اس کو یہ کہا گیا پہ جاؤ, اب وہ پہ تو گیا بیچارہ, لیکن مسئلہ ساج یہ ہے کہ اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جس وقت ان بڑوں پہ افتاد آتی ہے تو سب سے پہلے کارپٹ انہی کے نیچے سے کھینچتے ہیں, اور وہ کارپٹ انہوں نے کھینچ لینا ہے. کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یا جے آئی ٹی کو, میں ظاہر بات ہے یہ سارے لوگ جو ہے میرے جاننے والے ہیں, میرے کلیگ رہے ہیں جو جے آئی ٹی کے اندر کام کر رہے ہیں, میں ان کی انٹیگریٹی کی بات کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے صرف اتنی سی بات بتائیے کہ پاکستان میں کس قانون کے تحت انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا انویسٹیگیشن کے دوران نمبر 1 وکیل کو اجازت ہوتی ہے؟ کوئی اجازت نہیں ہوتی. رشتہ داروں کو اجازت ہوتی ہے؟ نہیں. میں ریزنیبل وہ انویسٹیگیشن نہیں جہاں لتر پڑھتے ہیں. اور سر آپ کس قانون کے اس ملک میں وزیر اعظم کے بچے کی کبھی تحقیقات ہی نہیں ہوئی, آپ اس کے وکیلوں کی اور اس کے ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہماری تحقیقات, تو ان کا مسئلہ یہ نہیں کہ ہماری تحقیقات میں ساتھ کس نے جانا ہے, but there are other issues also. دیکھیں مسئلہ یہ جو پہلے بات ہوئی تھی. نہیں میری بات سنیں کاشف جی, اجمل پہاڑی کی ہو ویڈیو ٹھیک کر چلاؤ, سہولت مرزا کی ہو ویڈیو ٹھیک کر چلاؤ, فلاں کی ہو ویڈیو ٹھیک کر چلاؤ, ان کی ویڈیو یہ کوئی وہاں کو اپنا کوئی غیر اخلاقی حرکات ہو رہی ہے کہ ویڈیو نہیں چلائی جا سکتی. دیکھیں لیٹس بی فیئر, سہولت مرزا کی ویڈیو بھی غلط تھی میرا خیال ہے, ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو بھی غلط تھی, اگر اب بھی کوئی ویڈیو باہر آئے گی وہ تب بھی غلط ہوگی کیونکہ قانون. لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ اس تصویر میں کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ بات بھی غلط ہے. دونوں چیزوں میں غلط. میں فہد صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, پارٹلی غلط, ادھر سے بھی غلط ہے, ادھر سے سیاسی فائدہ بھی اس چیز کو اٹھایا. لیکن کاشف جو نیب کے اندر جو بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, مرغا بنا کے کان پکڑا ہوتا نا, پھر سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ دیکھو زیادتی ہو رہی ہے. دیکھو نیب کے اندر ہر انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اور کتنے سینکڑوں لاء ہو رہی ہے, لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. ایڈمیسیبل نہیں ہو, لیکن سپریم کورٹ نے روکا نہیں اس کو, اور وہ نیب کے اندر یہ ساری. اور دوسری بات جو اوریا صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انکوائری, یہ انکوائری نہیں ہے سر, یہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں ہولڈ کر چکی ہے کہ یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ میں بتاؤں, ایک چیز ایڈمیسیبل ہے, اور وہ ایڈمیسیبل یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ڈاکومنٹ دینے سے انکار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیتے, تو ویڈیو ریکارڈنگ پیش کر کے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے. ہاں جی, ہم نے مانگا تھا, انہوں نے نہیں دیا. اور شاید وہ کر بھی اسی لیے رہے ہیں. اور آج جو کہا جا رہا ہے اس کو بند کریں, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں آسان ترین کام ہے, جس چیز کا ویڈیو ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے, پاکستانی ہم تو مکر جاتے ہیں, ہمارے ساتھ ہوا ہی نہیں. کی گل کر رہے ہو, تو ہوا ہی نہیں, unless later on a video comes and that becomes a problem. But پروگرام کے آخری حصے میں بٹی صاحب آپ سے میں کوئک پوائنٹ, میں اس سے پہلے کہ فہد صاحب کے بعد جاؤں, اور میں تحریک انصاف کی جو یہ نئی ریکروٹمنٹس ہیں اس کے اوپر شروع کروں گا. اگلے چند دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بائیکاٹ ہوگا, جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار بھی کر سکتے ہیں یہ کہ جناب ہمارا کانفیڈنس, کیونکہ ایک ایک کر کے تو سارے پہ انہوں نے پہلی فیز میں اعتراض اٹھا دیا ہے. کیا ڈو یو تھنک لیٹر آن کسی جگہ جا کے کہیں گے جی ہم نہیں جاتے ان کے سامنے؟ بھٹی صاحب بھٹی صاحب کی آڈیو کا کوئی ایشو آ رہا ہے؟ I don't think we can hear بھٹی صاحب. بھٹی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. سو فہد صاحب کین یو آنسر دس کوشچن؟ آپ کو یہ اس طرف جاتا نظر آ رہا ہے معاملہ میں؟ بھٹی صاحب کی ہم تب تک آڈیو فکس کرتے ہیں. مجھے یہ لگ نہیں رہا کاشف, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنٹروورسیز جس بنیاد پہ یہ کنٹروورسی جنریٹ ہونی تھی تو وہ ہو چکی ہے. یعنی پہلے آبجیکشن دیا گیا کہ جی جو رویہ ہے جے آئی ٹی کا وہ صحیح نہیں ہے, وہ بہت سخت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو لیک ہوئی ہے فوٹوگراف, یہ دونوں آ گئیں. اب میرا خیال ہے کہ آئی ایم شور کہ جے آئی ٹی کی طرف سے بھی کچھ حد تک جو اپنی کورس کریکشن ہے وہ ہوگی کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کل کو ایک اور نیا تنازع کھڑا ہو. لیکن دوسری طرف میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو یا گورنمنٹ کو بھی اندازہ ہے کہ اگر وہ اس تصویر کو ایک بڑا ایشو بنا رہے ہیں اور اس کے بعد دیگر چیزوں کو, تو اس کے لیے بھی ایک جو ایپیٹائٹ ہے پبلک کی وہ ایک سٹیج تک جا سکتی ہے.
اس کے بعد پبلک بھی یہ کہنا شروع ہو جائے گی یا ان کے اپنے سپورٹر بھی شاید سوچنا شروع ہو جائیں کہ یار یہ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ امیجز جو آپ دکھا چکے ہیں چند دنوں پہلے کہ ایک طرف چترول ہو رہی ہے اور ایک طرف یہ، تو وہ ایک عام سی بات ہے. ایوری بڈی ان پاکستان نوز کہ انٹروگیشن کیسے ہوتی ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ صحیح بات ہے، وہ بھی غلط ہے. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ اب یہ معاملہ جو ہے اس نہج تک پہنچے گا کہ یہ سارا سسٹم ہے اس سے یہ اس کو یہ بائیکاٹ کر دے گا. یہ معاملہ چلے گا، رپورٹ لکھی جائے گی، 30 دن کا معاملہ رہ گیا. اگر سپریم کورٹ بیچ میں نہ ہوتا تو شاید یہ سوچ سکتے تھے، لیکن سپریم کورٹ کے جج آلریڈی ایک فیصلہ دے چکے ہیں اور فیصلہ پارٹلی آپ کے خلاف ہے. میرا خیال ہے یہ کورس نہیں لیں گے. جی بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے؟ اچھا کاشف صاحب، جو لوگ جے آئی ٹی کے اختیارات کو چیلنج کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں برڈن آف پروف نہیں ہے، میں ان کو تھوڑی سی اصلاح کر دوں. وہ فیصلہ بہت بڑا اور مجھ سے زیادہ بہت بہتر آپ نے پڑھا، کاشف عباسی نے پڑھا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جے آئی ٹی کو ایف آئی اے، نیب، اینٹی کرپشن، ایف پی آر کے تمام اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جس چاہے اختیارات کے ساتھ استعمال کرے اور جس کو چاہے بلا سکے. یہ تو سوال رہا ہی نہیں کہ یہ برڈن آف پروف کس پہ رہا. انہوں نے تمام اداروں کے اب بھی یہ ماننا ہے بھٹی صاحب، یہ معاملہ جب واپس جے آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے جائے گی نا، پھر پتا چلے گا سپریم کورٹ اس کو کیسے دیکھنا چاہتی ہے. جے آئی ٹی کا میرا خیال ہے کنفیوژن نہیں ہے. کنفیوژن اس وقت شروع ہوگا جب یہ نہیں سر دیکھیں جے آئی ٹی یہ لکھ کر دے دے گی. پڑھ لے کیا جے آئی ٹی آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا، آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں جے آئی ٹی جب اپنی رپورٹ لکھ کر سپریم کورٹ کے سامنے، بینچ کے سامنے بھیجے گی، تب ہمیں پتا چلے گا بینچ ایکچولی کیا کرنا چاہتا ہے. ہمیں بینچ کا نہیں پتا. بالکل یو آر رائٹ، آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، کیونکہ جے آئی ٹی بیسیکلی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، کورٹ آف لا نہیں ہے. ایگزیکٹلی جے آئی ٹی تو کہہ دے گا ہمارے پاس ایویڈنس نہیں آیا، بنیاد پہ باقی کام ہوگا. وہ کہے گا ہمارے پاس ایویڈنس نہیں آیا، وہ لکھ کے بھیج دیں گے. سپریم کورٹ کیا کرتی ہے میرے لیے وہ مسٹری ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیں گے. اس کے ساتھ کیا 5 کے 5 جج واپس بیٹھیں گے، ایک اور جج ادھر چلا جائے گا، وہ کہے گا جی میرا خیال ہے مجھے بھی اب کسی اور انویسٹیگیشن کیا ہوگا. یہ اب سپریم کورٹ کے جج میرا خیال ہے بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ صاحب یہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں، ایک دم ایک سپیڈ لگ گئی ہے. لگتا ہے لوگوں کو، سیاستدانوں کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ٹائم آ گیا ہے. میرا یہ اپنا خیال ہے. اسی وجہ سے اتنی تیزی سے ایک انفلکس شروع ہوا، سیاستدان پارٹیز بدلنا شروع ہو گئے ہیں سڈنلی، اور پیپلز پارٹی تقریباً جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی ٹھیک پولیٹیکل اسٹریٹجی؟ اوریہ صاحب بحال ہے، اوریہ صاحب کی پھر سمی صاحب آڈیو ان کی شاید نہیں. دیکھیں اگر تو آئیڈیالزم کی بات کی جائے، اصول کی جو بات کی جائے، تو اس میں تو وہ لوگ جن پر آپ الزام لگاتے رہے ہیں ان کا تحریک انصاف میں آنا وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان کے اندر ریئلٹیز کو دیکھ کر بات کی جائے تو پریکٹیکلی ان کا یہ فیصلہ ہے. آپ اصول کی بات کریں گے یا میں میرا خیال ہے اصولوں پہ سٹک کروں گا، کیونکہ عمران خان کا جو ایک بنیادی ڈفرنس تھا تمام دوسرے پولیٹیشین سے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے بات کی آئیڈیالزم کی، انہوں نے بات کی کرپشن کے خلاف وہ چیز لے کے آئے جو پہلے ہمارے پولیٹیشین نہیں کرتے تھے. اور ہم سمجھتے بھی یہ ہیں کہ وہ ایک پورا سٹینڈ لیں گے. تو عمران خان جتنے پاپولر ہیں اس وقت یوتھ میں، مجھے نہیں لگتا انہیں الیکٹیبلز کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ اس وقت آنیسٹ آدمی کو چاہ رہے تھے اور پاکستان کے مسئلے بھی حل ہونے تھے. یہ چیز جو ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ مختلف حلقوں میں انہیں فائدہ ہو، لیکن جو ایک بڑی نظریاتی ان کی پولیٹکس ہے اس میں یقیناً ایک بڑے سوالیہ نشان ہوں گے اور انہیں اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو، یوتھ کو جواب دینا پڑے گا. میں آتا ہوں فہد صاحب ایک بریک کے بعد. فہد صاحب کا ویو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. میں سمی ابراہیم صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. میرا یہ خیال ہے عمران خان صاحب کا پیمانہ ان کو پرکھنے کا، ان کو جانچنے کا پالیٹکس نہیں، ان کی 30 اکتوبر کی تقریر ہونی چاہیے جو انہوں نے لاہور میں کھڑے ہو کے کی تھی اور اپنا ایک پولیٹیکل مینیفیسٹو دیا تھا. ایک تو ہوتا ہے سیاسی مینیفیسٹو بدلتے رہتے، کوئی عمل تو کرتا نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا میں کیا کروں گا، اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے صرف وزیر اعظم بننا. انہوں نے کہا تھا میں لیڈر، میں سچ بولوں گا، یہ گن ہے، یہ چور ہیں، چوروں کو ساتھ نہیں کھڑا کروں گا. ویئر از دا ڈفرنس؟ لائن کہاں ڈرا کریں گے؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا فہد صاحب بھی اور اوریہ صاحب بھی. ویلکم بیک ناظرین. اوریہ صاحب آپ سے شروع کروں گا. جی عمران خان صاحب یہ جو لوگ لے رہے ہیں، کیا یہ ڈپارچر ہے اس نظریاتی سیاست سے؟ اور کیا یہ، جس طرح میں اس کو ہمیشہ موازنہ کرتا ہوں عام آدمی پارٹی جو ہندوستان میں، کیا آپ کو لگتا ہے، پہلے یہ بتائیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت عمران خان نے جلسہ کیا تھا تو کبھی آپ نے ٹاک شوز کو دیکھ لیجئے گا اس وقت کے، اور تمام تجزیہ نگار وہاں بیٹھ کے کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے اس کے پاس وینیبل نہیں ہے.
اور وہ چیختا ہوتا تھا کہ یار میں ابھی نظریات پہ چل رہا ہوں اور تو آپ لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ وینیبل نہیں ہے، میں جیت نہیں سکوں گا، یہ شہروں کی پارٹی ہو کے رہ جائے گی، یہ گاؤں میں کچھ نہیں کر سکے گی. ہمارے یہاں تجزیہ نگار بھی بڑے کمال کے ہیں نا جو اس کو خراب کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ظاہر بات ہے اس نے بھی ملک کی پالیٹکس کو دیکھا. ایک بات میں نے فیلڈ کا اگر میں جائزہ لوں تو پاکستان کے اندر جو رورل ایریا ہے تقریباً 4 دفعہ میں نے ریٹرننگ آفیسر کے طور پہ الیکشن کرایا، مجھے پتا ہے وہاں پر آپ کس کو جتایا آپ نے ریٹرننگ افسر کے طور پہ یہ بھی بتائیں نا جی. تو نہیں بلوچستان میں بڑا مشکل ہوتا ہے ورنہ سر آپ نے مجھے ایک نام بتایا ہوا ہے، وہ پریزیڈنسی میں بتایا تھا، اگر آپ نہیں آرمی ہاؤس میں بتایا تھا جب کھانا تھا آرمی ہاؤس میں، آپ کو یاد نہیں ہے میرا خیال ہے. اچھا صحیح ہے. اچھا تو وہ یہ بات ایک بات بتاؤں آپ کو کہ بنیادی طور پر اس جگہ پہ نا ووٹ اور طرح کے ہوتے ہیں. ایک گاؤں ہوتا ہے اس میں 5000 بندے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن 5 ہیرن بیچنے والا کا کنٹرول ہوتا ہے. ان کی مرضی سے ووٹ دیے جاتے ہیں، ان کی مرضی سے بیٹیوں کو رشتے ہوتے ہیں، ان کی مرضی سے وہاں تھڑے بنائے جاتے ہیں، ان کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ 5 بدماشوں کا ہر گاؤں میں غلبہ ہے پاکستان کے، خواہ وہ آپ بلوچستان چلے جائیں، سندھ چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، وہ 5 بدماش جو ہیں وہ پولیٹیشین یہ بڑے لوگ خرید لیتے ہیں. اب یہ لوگ جو شامل ہو رہے ہیں عمران خان میں بھی، یہ باقی پالیٹکس میں بھی باقی پارٹیوں میں بھی تھے. ان کے اگر شہروں میں چلے جائیں، ان کے دیہات میں چلے جائیں تو ان کے ڈیروں پہ جس قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے ان کو شرفا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ کوئی اٹھائی گرا ہوگا. سر تو پھر سیاست کرنا پھر یہ اصولوں کی بات چھوڑ دیتے نا، چھوڑے اصولوں کی بات ہے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، وہ ضرورت نہیں، اصول والی بات نہیں ہے. پھر خان صاحب کو بھی نہیں کرنی چاہیے. بٹی صاحب نہیں صابر صاحب، میں کاشف صاحب میں آپ سے 100% ایگری ہوں. نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان میں ایک ڈیفرنس تھا کہ وہ آنسٹ ہے، ایماندار ہے اور ان کے ساتھ صاف ستھرے کردار کے لوگ ہیں. اگر عمران خان نے نظر محمد گوندل اور ان کی فیملی پہ لگنے والے کرپٹ لوگوں کو لینا ہے تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے. میرا خیال ہے عمران خان کو سوچنا چاہیے، کسی کو پارٹی میں لینا برائی نہیں، ہر جماعت میں سارے ہی برے یا کرپٹ نہیں ہے، لیکن کرپٹ لوگوں کو لے کر عمران خان اپنے آپ کو پیپلز پارٹی اور نون کی صفوں میں شامل کر لیں گے. انہیں نہیں لینا چاہیے. کرپٹ لوگوں کو کریکٹر دیکھنا چاہیے، کردار دیکھنا چاہیے، ان کا ماضی دیکھنا چاہیے، حال دیکھنا چاہیے، ادروائز وہ یوتھ میں نقصان اٹھائیں گے. فہد حسین صاحب جیسے نور عالم خان فار ایگزامپل، میں بریک میں کہہ رہا تھا لائک نور عالم خان، ہمیں ہوتا ہے کچھ لوگ آپ انگیج کرتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں ذاتی طور پہ، بٹ بہت ٹینٹڈ فگرز بھی ہیں جن کے بارے میں بڑے سوال ہیں. فہد صاحب اب آپ کس طرح دیکھیں گے؟ جیسے بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ سیٹیں جیتنی ہیں، اب سیٹیں جیتنی ہیں تو پالیٹکس کے اوپر نظریات اور اصول کی بات نہ کریں، پھر کہ پالیٹکس ہے میں وزیر اعظم بننا. دیکھیے کاشف، مجھے پرسنلی طور پر اگر آپ میرے سے پوچھیں تو مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ ایک نئی قسم کی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں آئے اور پاکستانی یہ ثابت کریں کہ انہیں اس طرح کی سیاست چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا اور عمران خان کا جو ایک آئیڈیلسٹک نظریاتی سیاست تھی اس سے وہ الیکشن نہیں جیت پائے، اور اس کے بعد شاید ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھے اس سسٹم میں ان لوگوں کے ساتھ کو لے کے چلنا ہے جو ووٹ لے سکتے ہیں. اب میرا خیال ہے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان یہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پارٹی کا ایک سرٹن ووٹ ہے، اس کے اوپر آپ کو ایک ایسا امیدوار چاہیے جو اپنا ایک پرسنل ووٹ بینک لے کے آئے. یہ اقتدار کی سیاست ہے، اس سیاست کا کیا فائدہ جس میں آپ ساری عمر اپوزیشن میں رہیں. مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو سینئر ایڈوائزرز ہیں ان کو یہ کلیئر ہو گیا کہ اگر ہم نے پنجاب میں سر، لیکن نیلسن منڈیلا 27 سال اس لیے تھوڑی جیل میں رہا تھا کہ ایک دن میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں روٹین کی پالیٹکس کر لوں، میں کسی طرح الیکشن جیت جاؤں. اصول بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا فہد صاحب. سر لیکن اگر اس اصول کے ذریعے آپ نے ساری عمر اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھنا ہے تو پھر شاید آپ کو کمپرومائز کرنا میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ انہیں اگر انہوں نے پاور میں آنا ہے تو انہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ پورا نظام ایسا ہے جہاں پہ چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے یہ حقیقت ہے. سر اس نظام کو موقع تو دیتے نا سر. آپ نے پہلا الیکشن لڑا 80 لاکھ میں، جو آپ نے پہلی بات کہی میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستانیوں کو دکھانا چاہیے تھا کہ اصول کی سیاست ہو سکتی ہے. تھوڑا سا مارجن دے. ہم نے
ثابت کر تھوڑا سا دیا. مارجن دے دیں آپ, اس لیے کہ اگر آپ نے اپنا مینیفیسٹو امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ کو اقتدار میں آنا پڑے گا. یہ لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ کیسے روک سکتے ہیں, کہ کس طرح کروائے کیسے؟ او حضور یہ فارورڈ بلاک ہے. نہیں, آپ کل پکڑنے جائیں لوگوں جو ہونا یہ چاہیے کون سامنے آ جائے گا؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے, ہونا یہ چاہیے کہ پارٹی میں کوئی بھی شامل ہو لیکن ٹکٹس آپ ان لوگوں کو دیں جو فہد صاحب سے ایک ٹکٹس ان لوگوں کو دیں, پارٹی ٹکٹس. انہوں نے کہا جیتے نہیں, وہ جیتے ہیں, وہ کے پی کے میں جیتے ہیں, وہ ایک صوبے میں جیتے ہیں, وہاں پر ان کے پاس 5 سال تھے یہ دکھانے کے لیے کہ ایک اچھی حکومت کیا کر سکتے ہیں. وہاں پہ تو بہت چینجز آئی ہیں, پولیس میں چینجز آئی ہیں, بہت ریفارمز ہیں, آئیڈیل نہیں ہے لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں ادھر تو سارے کا سارا مسلم لیگ نون کا تو میڈیا ونگ ہے پورا جو پرچار کرتا ہے. کے پی کے میں شاید تحریک انصاف کے پاس وہ میڈیا نہیں ہے, لیکن میں خود وہاں پہ گیا ہوں, there is a visible difference. پولیس ریفارمز ہیں, ایجوکیشن ہے, صرف یہ کہہ رہا ہوں جیتے ہیں, یہ نہ کہیں جیتے ہیں. کاشف ایک نقطہ دیکھیں, اگر وہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ واقعی اتنے خراب ہیں, وہ واقعی جو ہیں وہ ان کے کوئی اصول نہیں ہیں, وہ کرپٹ ہیں, تو وہ پھر الیکٹیبل ہیں کیوں؟ الیکٹیبل کا مطلب ہے کہ وہ ووٹ لیتے ہیں. سارے ہارے ہوئے الیکشن پہ, اگر وہ الیکٹیبل ووٹ لے کے جیت رہا ہے تو پھر غلطی عمران خان کی ہے یا غلطی اس ووٹر کی ہے جو اس کو ووٹ دے رہا ہے؟ سر پھر آپ اچھا چلیں, ہم تو کہتے ہیں کہ آپشن اویلیبل ہونا چاہیے لوگوں کو کہ پارٹی میں تو آنے پہ کاشف پابندی نہیں ہونی چاہیے, پارٹی پہ آئیں لوگ, لیکن جب آپ ٹکٹ دیں, ٹکٹ ان لوگوں کو دیں جو یہ سارے کے سارے اسی وجہ سے آئے ہیں کہ ٹکٹ ملے گا چاچو, پر ٹکٹ عمران خان کی ڈسکریشن ہے نا, ابھی کو وہ یہ تھوڑا ایگریمنٹ تھوڑی ہے کہ آپ کو ٹکٹ دیں گے, وہ پارٹی کا مسئلہ. چاچو کہنے پہ میں معافی چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, تو یہ کہ دل دے مریض ہے کہ کچھ ساتھ خون معاف ہے, کاشف عباسی آپ کو ساتھ خون معاف ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. لیکن میں ایک سیشن یہاں پہ سب کے لیے, میں ایک پولیس والا, میں لاہور میں تھا, تو انہوں نے آ کے کہا, انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ ووٹ میاں صاحب کو. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.